बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं अली रहमान सवाती आपसे मुखातिब हूँ। ज़िला मलाकंड दरगे जो कि मेरा अपना गांव है और इंसानी फितरत का तकाजा है कि इंसान को वही जगह पसंद होती है जहाँ पर उसका बचपन गुजरे। आज इस वीडियो में साथ हम मलाकंड की सीर भी करेंगे, यानी दरगाह से अपनी सीर का आगाज़ करेंगे और बटहेला तक होते हुए मलाकंड दरगे हरके तक वापस आएंगे। तो सबसे पहले हम मलाकंड दरगाह की कुछ मुख्तसर तारीख बयान करेंगे और मेरा सब्जेक्ट लिटरेचर है यानी उर्दू है और उर्दू ज़बान से मुझे वल्हाना शगफ है। तो मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बेग का एक मज़ाहिया मज़मून इम्तिहान और कर्नल मोहम्मद खान की सिफारिश तलब सैली तुपंदोस होंगे। ये दो मज़ामीन मैंने इसलिए चुन लिए हैं कि सिफारिश और इम्तिहान से हमारा आए रोज़ वास्ता पड़ता है और मुसन्निफ़ीन ने बड़ी खूबसूरत और जामे अंदाज में इस पर तंज़ व मज़ाह किया है। तो चलो आओ दोस्तों, पहले मलाकंड दरगाह तारीख़ के बारे में कुछ बात करते हैं। ज़िला मलाकंड स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक अहम मुकाम पर वाक़ है क्योंकि ये स्वात, दीर, चतराल और बाजवड़ के लिए गेटवे का काम करती है। ये ज़ेरी स्वात के इलाके में सदाबहार, जैतून और देवदार के दरख्तों के साथ घने पहाड़ों के दरमियान है। ये एक दर्रे के बाहर निकलने पर खड़ा है जिसे मलाकंड पास या दर्रा मलाकंड कहा जाता है। अब पेशावर से स्वात का सफ़र करने के लिए पहले की निस्बत बहुत कम मुश्किल है। तारीख में ये नाम मुलाकंड या मुलाकंडाव के तौर पर सामने आया है। ये नाम मुलाकंडाव के अल्फाज से माहूज बताया जाता है। ये दो अल्फाज का मजमुआ है, मुल्ला और कंडाव। मुल्ला का मतलब है मजहबी बुजुर्ग और कंडाव का मतलब बुलंद मुकाम है। आजकल इसे मलाकंड के नाम से जाना जाता है और ये नाम स्वात और दीर के अजला के बहुत से दूसरे देहातों ने भी इस शक्ल में अपनाया है। मलाकंड से गिरा हुआ इलाका जुनूब में साकोट बोर्ड तक, शुमाल में चकदरा पुल और मशरक़ की तरफ लंडके तक मलाकंड की हुदूद में आता है। कागजात में ये इलाका अब भी एक एजेंसी है जिसे मलाकंड एजेंसी कहा जाता है, लेकिन मुकम्मल ज़िली हुकूमत कायम की गई है। मलाकंड के एक हिस्से पर पख्तूनों यानी पठानों के उस्मान हेल कबीले का कब्जा है, जबकि जनूब की तरफ मलाकंड पास के नीचे रनीजी आबाद हैं जिन्हें समद रनीजी कहा जाता है। स्वात की तरफ दर्रा से परे रहने वाले स्वात रनीजी हैं। ये इंतज़ामिया की तकसीम में भी वाज़ेह है, जहाँ एक को स्वात रनीजी और दूसरे को समद रनीजी कहा जाता है। पास की सड़क में बहुत से मोड़ और जिग जैग हैं और ऐसा लगता है कि सेंसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। स्वात, दीर, बुनेर, शांगला और चतराल की अजला के लिए एक अहम रास्ता होने की वजह से मलाकंड दर्रा बरसों से गैर मुल्की हमलों का निशाना बना हुआ है। अंग्रेज़ों के कब्ज़े से पहले ये पख्तून अजमत की नुमाइंदगी करता है। इसमें मुमताज़ पख्तून सरदारों, ख़ास तौर पर यूसुफजी पठानों के रनीजी डिवीज़न आबाद किया था। रनीजियों का मरकज़ी कस्बा डेरी अलाडन था, जहाँ एक दरवेश मियाँ अल्लादाद का मकबरा है जिसे इन हिस्सों की पख्तून निहायत अक़ीदत से मानते हैं। आज का मलाकंड पुराने ज़माने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तकसीम के बाद बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। ज़मीन की महसूस खसूसियत ये है कि ये मलाकंड डिवीज़न की दीगर अजला के लिए तिजारत के लिए एक गेटवे का काम करती हैं। अब डिवीज़न की हैसियत ख़त्म कर दी गई है और मलाकंड डिवीज़न के हुदूद में आने वाली तमाम अजला में ज़िली हुकूमतें कायम कर दी गई हैं। मलाकंड दर्रा स्वात, दीर, बाजवड़, बुनीर, शांगला और चतराल अजला की तरफ जाने वाली तिजारती काफिलों के लिए सबसे मुख्तसर और महफूज तरीन रास्ता है। मलाकंड की मिट्टी चिकनी और नम है और इसे दरिया स्वात से सैराब किया जाता है, जो स्वात से बहता है, कोहिस्तान से होता हुआ पेशावर के करीब दरिया काबल में जा मिलता है। औसत बारिश काफ़ी नहीं है, इसलिए मिट्टी को मसनूई आबापाशी की ज़रूरत होती है। मलाकंड में जबन और मलाकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसी नायाब कुदरती मकामात और सियाहती मकामात हैं। पानी 3 मील लंबी सुरंग से गुजरता है और इसका कुदरती ज़वाल 350 फुट है। असर कदीमा के लिहाज से मलाकंड की एक अलग तारीख है। ये सरजमीन गंदारा आर्ट कल्चर का गढ़ बनी हुई थी। इसमें कदीम आसार की एक बड़ी तादाद है जो अभी तक तलाश नहीं की गई है। बुद्ध मत की जड़ी भी इस सरजमीन और पेंजून, मगोशा, हरियंकोट, हाथीदरा, साकोट, बठेला वगैरह में है। मुल्क में डिवेल्यूशन प्लान की निपास के बाद मलाकंड में ज़िली हुकूमत कायम कर दी गई है।
ہائی کورٹ نے 1974 یعنی 1974 میں اپنے دائرہ اختیار کو اس علاقے تک بڑھایا اور تب سے یہاں ڈسٹرکٹ اور سول جج کام کر رہے ہیں۔ ملاکنڈ میں مختلف مقامات پر قائم ہونے والی تاریخی کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ گندھارا تہذیب کا حصہ تھا اور یہاں بدھ مت کے لوگ رہتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ آخری بدھ حکمران راجاگیرا نے تقریباً 900 سال پہلے یہاں پر حکومت کی تھی۔ ایک مسلمان حکمران غزنی کا سلطان محمود غزنوی افغانستان سے باجوڑ کے راستے یہاں آیا اور بدھسٹ حکمران راجاگیرا کو شکست دی۔ بعد میں ایک اور افغان حکمران محمد غوری نے اس علاقے پر حملہ کیا اور یہاں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ یوسفزئی پٹھان قبیلے کی اس علاقے میں آباد ہونے کے بعد حملہ ہوا ہے۔ تقریباً 400 سال پہلے یک کے بعد دیگری مغل حکمرانوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مغلوں کے زوال کے بعد سکھ حکمرانوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پسپا ہو گئی۔ انگریزوں نے ہمیشہ اس علاقے کو لالچی نظروں سے دیکھا لیکن اس کے ساتھ کھل کر چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ 1882 میں انگریزوں نے ملاکنڈ ایجنسی کی عمائدین سے درخواست کی کہ چترال جو اس وقت گلگت کی انتظامیہ دائرے میں تھا پوسٹ کی منتقلی کی اجازت دی۔ تانا کے اسلم خان اور عنایت خان، الیڈن کے سعادت خان اور پلے کے سربلند خان کی مشترکہ رضامندی سے پوسٹل چلانے والوں کو ایجنسی کے ذریعے ہر ایک کو سالانہ ادا کی جانے والی کافی رقم کے بدلے اجازت دی گئی۔ 1885 میں چترال کی امدادی مہم کے لیے اس علاقے میں برطانوی مداخلت کی ضرورت پڑی۔ چترال میں انگریز آفیسروں اور فوجوں نے شیر افضل کی قیادت میں جندول کے امارہ خان کے ساتھ مل کر چترال کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ وہاں اپنی افواج کو تقویت دینے کے لیے انہیں چترال جانے کے لیے ایک راستے کی ضرورت تھی کیونکہ گلگت چترال روڈ جو اس وقت واحد راستہ تھا برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ان کے پاس ملاکنڈ ایجنسی سے گزرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ چنانچہ انگریزوں نے ملاکنڈ درہ کا محاصرہ کر لیا۔ عوام نے بہادری سے مقابلہ کیا اور دشمن کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کی۔ برطانوی توپخانہ خاص طور پر مقامی باشندوں کی پرانی اور زنگ آلود بندوق اور تلواروں کے لیے ایک میچ سے زیادہ ثابت ہو رہا تھا۔ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے اور اسٹریٹجک لحاظ سے اہم چترال سڑک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے ملاکنڈ اور چکدرہ میں 2 قلعے تعمیر کی جن کے ارد گرد کے پہاڑوں کے اوپر بہت سے پکٹ تھے۔ ان میں سے ایک چرچل پکٹ کا نام لیفٹیننٹ جنرل کے نام پر تھا جو بعد میں برطانیہ کی وزیر اعظم بنی۔ تب سے انگریزوں نے علاقے کی سیاست میں مداخلت کی۔ انگریزوں اور علاقے کے لوگوں کے درمیان سالسی کے لیے ایک پولیٹیکل ایجنٹ ملاکنڈ میں تعینات تھا۔ ڈسٹرکٹ ملاکنڈ کا دوسرا بڑا شہر درگے ہے۔ درگے نام کی مزید وضاحت یہ ہے کہ پہاڑوں سے نکلنے والی تنگ خشک ندی نالوں کو درگے کہا جاتا ہے جن میں مختلف قسم کے صحرائی پودے اگے ہوتے ہیں اور جنگل کا سما دکھاتے ہیں۔ درگے کو اب تحصیل کا درجہ حاصل ہے۔ درگے پاٹک جس کا پرانا نام گاٹ پیری گنج تھا اور یہی گاٹ پیری گنج کا مقام درگے کا مرکزی مقام تھا۔ جب برطانوی سامراج 1895 میں ملاکنڈ ایجنسی کا قیام عمل میں لائی تو اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے ڈاک خانے اور ٹیلی گراف دفاتر درگے، ملاکنڈ اور چکدرہ کے مقامات پر قائم کر دی اور ان ڈاک خانوں کی شاہی گاٹ پیری گنج سرائے یعنی درگے پاٹک اور بٹھیلا میں کھول دی۔ چکدرہ اور چترال کے درمیان خط و کتابت اور ٹیلی گراف بھیجنے کا انتظام پولیٹیکل ایجنٹ ملاکنڈ ایجنسی کے ہاتھ میں تھا۔ روزانہ چکدرہ سے ڈاک کے تیلے چترال جاتے اور 3 دن کی مسافت کے بعد ڈاکی درویش یہ تیلے پہنچاتے اور وہاں سے پھر پارسل واپس چکدرہ 3 دن سفر کرنے کے بعد چکدرہ پہنچائی جاتی۔ انڈیا سے ڈائریکٹ چکدرہ کے ساتھ ٹیلی گراف کا نظام منسلک تھا۔ چترال کو گلگت اور مستوج سے ٹیلی گراف بھیجی جاتی تھی جبکہ درگے اور ملاکنڈ قلعوں کے درمیان ہیلیوگراف کے ذریعے رابطہ قائم تھا۔ اب بس یہ سب ماضی کے قصے رہ گئے ہیں۔ درگے شہر میں آپ کو پاکستان ریلوے کا آخری ریلوے اسٹیشن نظر آئے گا۔ درگے نوشہرہ ریلوے لائن درگے تا نوشہرہ ریلوے لائن کی کل لمبائی 64 کلومیٹر ہے۔ یہ ریلوے لائن باقاعدگی سے 1901 میں ریلوے ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہونے لگی۔ اس ریلوے لائن پر کل 10 اسٹیشن واقع ہیں جن میں نوشہرہ جنکشن، رسال پور کنٹونمنٹ،
रशक है, मर्दान जंक्शन, गुजरगढ़े, कलपानी, तहतबाई, हाथियान, साकोट और दरगाह शामिल है। दरगाह रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे के शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों में आखिरी रेलवे स्टेशन है। 2002 के बाद ये रेलवे स्टेशन अब बंद है। दरगाह शहर में अंग्रेज़ के दौर का एक तारीखी किला है। ये किला मलाकंड मर्दान के मेन शाहरा पर समदरा नज़दीक की तहसील दरगाह में वाक़ है। दरगाह किले की तारीख जंग मलाकंड 1895 से जुड़ी है, जब अप्रैल 1895 में चतराल रिलीफ फोर्स ने खान उमरा खान जंदूली के खिलाफ महाज अरई की और 20 अप्रैल 1895 को उनकी सुल्तनत का सूरज गुरूब करने के बाद अंग्रेज़ साम्राज्य ने मलाकंड एजेंसी कायम की। अंग्रेज़ों ने मलाकंड एजेंसी में किलों की तामीर शुरू की ताकि यहाँ अंग्रेज़ रेजिमेंट्स की मुस्तकिल सकूनत के लिए रिहाइशगाहें फराहम की जा सके। इस सिलसिले में पहले चकदरा किला, मलाकंड किला की तामीर की गई। उसके बाद 1896 में दरगाह किला को तामीर किया गया। यहाँ मलाकंड फील्ड फोर्स ने भी क़याम की। दरगाह किला के बाहर मुख्तलिफ यूनिटों के बेज पत्थरों पर बने हुए आपको नज़र आएंगे, जिनमें से कुछ यूनिटों के बेजिस की तफसील यूँ है। मसूद बटालियन, जो 1949 ta 1952 तक दरगाह किले में क़याम पजीर रही। रिजर्व वेस्ट ट्रेनिंग बटालियन, जो 1960 ta 1969 तक यहाँ क़याम पजीर रही। 24 पंजाब रेजिमेंट, 23 फील्ड रेजिमेंट और 182 वर्कशॉप EME 1973 ta 1975 तक के अरसे के दौरान यहाँ क़याम पजीर रही। दरगाह किले की तामीर सुरह ईंटों से की गई है और ये चौकोर की शक्ल में बनाया गया है। जब भी आप दरगाह से दर्रा मलाकंड की तरफ गाड़ी में सफ़र करें तो ये किला आपको जंगी मलाकंड 1895 की याद दिलाती रहेगी। 1 अप्रैल 1895 को जब मेजर जनरल सर रॉबर्ट लो चतराल रिलीफ फोर्स के साथ दरगाह पहुंचे और उसी दिन दरगाह और हरके के मुकामात पर कबायली अवाम से लड़ाई लड़ी। चूँकि चतराल रिलीफ फोर्स 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल और हर किस्म के असलहे से लेस फौजी थी, इसलिए दरगाह और हरके में कबायली अवाम को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस तरह तारीख में पहली बार अंग्रेज़ साम्राज्य को दरगाह मलाकंड में अपनी पंजे गाड़ने का मौका मिला। जनरल नॉलेज में है, इन हिस्ट्री ऑफ मलाकंड, इफ समवन आस्क्ड यू नेम द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन बिल्ट अप इन मलाकंड, remember the name of hydro power station Jaban Dargah. The design work of hydro power station Jaban was done by Arthur Thomas Arnold from 1934 to 1937, and inauguration of newly constructed hydro power station Jaban took place by hand of the Viceroy of India Lin Lithgow in 1938. Recently, the rehabilitation of this hydropower station was completed on dated May 14, 2011 and started generation 22.4 megawatt electricity. इसके अलावा दरगाह शहर में दरगाह बिजलीगर के नाम से बिजलीगर कायम है, जिसका इब्तिदा 1952 में खान अब्दुल क़य्यूम खान ने किया। दरगाह बिजलीगर की पैदावारी सलाहियत 20 मेगावाट है। इसके अलावा एक और बिजलीघर मलाकंड 3 के नाम से भी यहाँ मौजूद है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 86 मेगावाट है। बस दरगाह शहर पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ 3 बिजलीघर कायम है। दरगाह मेन बाज़ार मलाकंड एजेंसी में मौजूद ईसाई कब्रिस्तान की नापेद आसार भी मौजूद है, जो मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ जंगी मलाकंड 1895 और 1897 के दौरान मरने वाले अंग्रेज़ सिपाहियों की कब्रें कभी नज़र आती थी। जी दोस्तों, ये तो मैंने मलाकंड की मुख्तसर तारीख बयान की। उम्मीद रखता हूँ कि आपके लिए ये करामत रहेगा। अब हम एक मज़ाहिया मज़मून है जो कि कर्नल मोहम्मद खान का है और इसका नाम है सिफारिश तलब। ये KPK के क्लास 9 के उर्दू में शामिल है। मुझे ज़ाती तौर पर ये बहुत पसंद है क्योंकि सिफारिश जो है ये आजकल एक नासूर बन चुका है और हमारे मुआशरे में ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और कमी का नाम ही नहीं लेती। सिफारिश हमारे मुआशरे में इतनी सरायत कर गई है कि अगर आप कैंटीन में चाय पीते हैं या आप बाज़ार में सौदा सलब खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़रूर किसी का हवाला देना पड़ेगा कि मैं उस फला शख्स का दोस्त हूँ, फला शख्स मेरा जाना पहचाना है, वो आपका दोस्त है, वो आपका रिश्तेदार है। तब आपको चीज़ भी सही मिलेगी और जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह भी मिलेगा और रेट भी कम मिलेगा।
تو چلو آؤ اس مضمون سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مصنف کا نام ہے کرنل محمد خان اور مضمون کا نام ہے سفارش طلب۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ مضمون پسند ہے اور آپ اسے ذاتی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو KPK کی نصاب جماعت نحم کی صفحہ نمبر 91 یعنی 91 پر یہ موجود ہے۔ چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ مضمون کا نام ہے سفارش طلب۔ آغا میری بے تکلف دوست ہے، اصول کے بندے ہیں، بلکہ اپنی اصول پرستی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہے۔ پچھلے دنوں میں ان سے عارضی طور پر ناراض تھا، لیکن وہ ایک شام بہمہ بے تکلفی عورت ہوئے اور میری ظاہری سرمہری کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا اور مجھ سے ذرا رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے، چودھری ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ساتھ دو گے؟ آغا جیسی دیانت زدہ شخص کی طرف سے ڈاکے کی دعوت؟ میں نے سوچا ضرور اس میں کوئی پیچ ہے۔ کہا، ہوش میں ہو آغا، معلوم ہے ڈاکہ کیسا فعل ہوتا ہے، اور پھر دعوت دیتے ہو، حیا نہیں آتی، ڈاکو بناتے ہو۔ آغا کرسی پر دراز ہو کر بولے، بس 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 اتنا کافی ہے، خفا مت ہو، کل تم نے مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی، آج میں نے دے دی، میں تمہاری نہ مانا، تم میری نہ مانو، جھگڑا ختم۔ ہاں ذرا چائے جلدی نکلی، مجھے سچ مچ شک ہوا کہ آغا کا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے کہا، تم کیسی باتیں کرتے ہو آغا، میں نے تمہیں ڈاکے پر اکسایا؟ بولا، ہاں تم نے اپنے مولی زادی کی سفارش نہیں کی کہ اسے کلرک بھرتی کر لو۔ اب سفارش تو میں نے ضرور کی تھی، لیکن یہ ڈاکہ کیوں کر ہوا؟ لیکن میں کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ بولی، دیکھو چودھری، سفارش کر کے تم نے کسی دوسرے کا حق اپنے مولوی کے لونڈے کو دلانا چاہا تھا، اور کسی کا حق چھیننا ہی ڈاکہ ہے۔ اس ڈاکے سے تمہیں بچا لیا اور تم اس روز سے منہ پھلائے بیٹھے ہو، تو یہ ساری تمہید آغا نے ہمیں زج کرنے کو اٹھائی تھی، اور جب ہم نے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی دل سے سوچا تو محسوس ہوا کہ آغا سچا ہے اور ہم زج ہو چکے ہیں، اور پھر جتنا مزید سوچا اتنی ہی پرانی سفارشیں جو کی تھی یا مانی تھی یاد آ گئی، گویا وہ تمام ڈاکے جن میں شریک ہوا تھا آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ آغا نے ہماری منہ پر ہوائیاں اڑتے دیکھے تو بولے، ندامت محسوس کرتے ہو؟ واللہ ضرور کرو، آئندہ کے لیے توبہ بھی کرو، یہ عرضی کی بات ہے، لیکن اب بھی جب کبھی سفارش کا ذکر چلتا ہے یا کوئی سفارش طلب آ نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی ڈاکے کی واردات ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے۔ لیکن کاش آغا نے میرے علاوہ باقی سفارش طلبوں کی اصلاح بھی کر دی ہوتی، ان ڈاکوؤں میں کسی طرح کی کمی آتی دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا میں وبائیں پھوٹ نکلتی ہیں اور آخر میں تم جاتی ہیں، جنگیں چڑھتی ہیں اور آخر میں صلح ہو جاتی ہے، لیکن سفارش کا سیلاب ہے کہ ہر وقت طغیانی پر ہے، اور جس قدر روکو اور تن ہوتا ہے۔ غالب کے زمانے میں بھی اگر سفارش طلبوں کی یورش کا یہی عالم ہوتا جو آج ہے تو وہ اپنا معروف شعر ذرا مختلف طور پر کہتے، پاتی نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، پاتی نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے سفارش تو یہ ہوتی ہے روا آور۔ سفارش کی جراثیم مکھی، مچھر یا چوہے نہیں پلاتے، اپنے اقربا اور دوست پلاتے ہیں۔ اچانک ایک اجنبی رقع لے کر آتا ہے جس پر اشد ضروری اور بصیغہ راز جیسے تاکیدی الفاظ لکھے ہوتے ہیں، آپ ہتھ کولی بغیر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ چچا جان کی جانب سے ایک اور سفارش نازل ہوئی ہے، اور حامل رقع یوں لگتا ہے جیسے سفارش کے تعاون کا ایک اور چوہا گرا ہو۔ آپ لفافہ کھول کر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، عزیزی من، حامل رقع شیخ حضر الدین میرے ایک دوست کے داماد ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، اتفاق سے ان پر چینی بلیک کرنے کا مقدمہ بن گیا ہے، جس کی تفتیش مسٹر انصاری کر رہے ہیں، جو بدقسمتی سے دیانتدار قسم کے آدمی ہیں اور کسی کی سنتے ہی نہیں، مگر پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، ہم جماعتوں کا ایک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے۔ اسی وقت مسٹر انصاری سے ملو اور شیخ صاحب کی گلو خلاصی کرا دو، ورنہ شریف آدمی مفت میں جیل میں سڑتا رہے گا۔ آخر کون ہے جو آج کل بلیک نہیں کرتا؟ والسلام۔ کتنے بولے ہیں آپ کے چچا جان،
چونکہ حضرت الدین ان کے دوست کے داماد ہیں، لہٰذا چور ہوتے ہوئے بھی چور نہیں بلکہ شریف آدمی ہیں، اور اتنی شریف کہ جیل میں قدم رکھا تو گل سڑ جائے گا۔ وہ صرف چینے کی بوری میں پلتے پھولتے ہیں۔ اور ہاں، کتنا پاجی ہے یہ مسٹر انصاری، جو دن دہاڑے دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ رہے آپ تو اگر شیخ حضرت الدین کو اس ظالم انصاری کی پنجے سے آزاد نہ کرایا تو آپ سا نالائق بتیجا تیسری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ دراصل چچا جان اتنی بولی نہیں جتنی خطرناک ہے۔ ایسی جراثیم بردار چچا جان کو اولین فرصت میں DDT سے نہلانا چاہیے کہ اگر وہ خود اس غسل سے بچ بھی نکلے تو ان کی جراثیم تو تلف ہو جائیں۔ چند سپارس طلب بلیک میل کی تکنیک استعمال کرتے ہیں۔ آپ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ سواری رکتی ہے، ایک حضرت ہنستے کھیلتے کار سے اترتے ہیں اور نہایت بے تکلف سے آپ کو دور ہی سے سلام پھینکتے ہیں۔ قریب آ کر صرف ہاتھ ہی نہیں ملاتے، معانقے کے لیے بازو بھی کشادہ کرتے ہیں۔ معانقے سے بچنا آپ کی قسمت یا ہاتھ کی صفائی پر منحصر ہے۔ بچوں کو نام سے بلا کر ایک ایک کو گود میں لیتے ہیں۔ اپنی عمر کے مطابق بابی یا بیٹیا کا مزاج دریافت کرتے ہیں، اور اگر وہ باہر نہیں آتی تو حیرت سے کہتے ہیں، ارے مجھ سے پردہ، چچا سے۔ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے حواس ابھی بجا ہیں تو کوئی بہانہ کر دیتے ہیں کہ اس وقت گھر میں نہیں، ہمسائی سے ملنے گئی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ذاتی شریف ہے کون، اور اس بے تحاشا بے تکلفی کے بعد آپ ان سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ کی زبان سے صرف اتنا نکلتا ہے کہ مزاج اچھے ہیں۔ آپ کے جواب میں وہ نہ صرف اپنے مزاج کی داستان سناتے ہیں بلکہ اپنے ریاض، نواز، جمیلہ اور موتی کتے تک کی کیفیتی مزاج بیان کر دیتے ہیں، اور آپ کے تمام رشتہ داروں کے تازہ خواب بھی پیش کر دیتے ہیں۔ آپ حیرت سے ان کا منہ تکتے ہیں اور ابھی سنبھلنے بھی نہیں پاتے کہ سفارش پیش ہو جاتی ہے۔ ہاں بھائی، تو تم نے ابھی تک پوچھا ہی نہیں کہ ہم کیسے آئے ہیں۔ وہ جانتے ہو نا، اپنے مرزا صاحب، ارے جن کے ہاں اپنی حمید کی منگنی ہوئی، انہوں نے ٹیکے کے لیے ٹینڈر دے رکھا ہے، اور سنا ہے تم کل صبح ہی یہ ٹینڈر کھول رہے ہو۔ بس یوں سمجھ لو خود میں نے ہی ٹینڈر دیا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ جان نہ پہچان، اتنا بڑا جرم، اور اس صفائی اور بے تکلفی سے ارتکاب، لیکن آپ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے، بھائی کہیں بہت زیادہ قاعدے قانون کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ آج کل یہ عارضہ عام ہونے لگا ہے، کوئی بات کہو مانتے ہی نہیں، ملک قوم پاکستان کو رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے تمہارا دماغ ابھی سلامت ہے۔ آہ آہ آہ، اور زور سے آپ کا کندھا تپکاتے ہیں، گویا پیشگی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا انکار دیوانگی کی علامت ہوگی، اور اس کے بعد اگر واقعی عذر کرتے ہیں تو حضرت ایک اور قہقہہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں، میں نہ کہتا تھا یہ بیماری آج کل عام ہے، ہر بات میں پاکستان۔ ارے میاں، پاکستان کا اللہ مالک ہے، اس طرح دنیا کے کام نہیں چلتے۔ ہم تم دنیا دار آدمی ہیں، ہم قائد اعظم توڑے ہی ہیں، لوہا کر لو۔ سادہ لفظوں میں اس فلسفے کی معنی یہ ہے کہ پاکستان کو چلانے کی تمام ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے، دیانتداری فقط قائد اعظم کے لیے ہے، اور ہمارا کام صرف دنیا داری ہے۔ لفظ دنیا داری 3 اجزاء کا مرکب ہے: چوری، رشوت اور حویش پروری کا۔ ایسے سفارش طلبوں سے گلو خلاصی کا مؤثر طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ مسکرا کر ان کا بازو تھامیں، انہیں گھر کے دروازے تک لے جائے، اور ایسا کرتے ہوئے انہیں کھینچتے یا گھسیٹنے کی ضرورت پڑے تو یہ ضرورت بھی پوری کریں۔ آخر پاٹک پر پہنچ کر ہندہ پیشانی سے خدا حافظ کہیں اور پاٹک سے باہر کر دیں۔ لازم نہیں کہ اس عمل میں فقط ہاتھوں سے کام لیں۔ کلام اقبال ہر جگہ امرت داری کے طور پر استعمال ہوتا ہے، چنانچہ سفارش طلبوں کے ایک حلقے کا انحصار بھی اقبال کے استعمال پر ہے۔ ایک دن چھٹی کے روز چمن میں بیٹھی دھوپ میں سستا رہے تھے کہ ایک حضرت جو دور ہی سے بڑی نستعلیق سے نظر آ رہے تھے، عورت ہوئی اور نظریں چار ہوتی ہی فرمایا، مسلمان کی لہو میں ہے
سلیقہ دل نوازی کا۔ مسلمان کی لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، محبت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ انداز سے پتہ چل گیا کہ حضرت سپارس طلب ہے، لیکن گھر آئے تھے، کرسی پیش کی اور شان نزول دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ جناب نے عساکر پاکستان کے لیے بڑی بے نظیر کتاب لکھی ہے، مرد مجاہد، اور خاکسار سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوجی پنڈ سے صرف 10,000 نسخے خریدے اور فوج میں تقسیم کر کے ثواب داریں حاصل کریں۔ کتاب کا ہدیہ فقط 15 روپے کی جلد ہے، گویا 1.5 لاکھ کی معمولی رقم میں ساری فوج کی ماں کمانڈر ان چیف کے عاقبت سنور جائیں گی۔ یہ کہہ کر مولانا نے اپنے تیلی سے قصہ سسی پنو کے حلی کی ایک 20 جلد کتاب میرے سامنے رکھ دی۔ کتاب دیکھنے پر میرا صدمہ اس قدر واضح تھا کہ مولانا نے جٹ کلامی اقبال میں سے ایک خوراک پیش کی۔ نگاہ کم سندک اس کی کچ کلاہی کو، نگاہ کم سندک اس کی کچ کلاہی کو، یہ بے کلاه سرمایہ کلاه داری۔ میں نے کہا قبلہ کتاب میں تو کوئی خرابی نہیں، چھپائی دن کی روشنی میں بخوبی پڑھی جا سکتی ہے، احتیاط سے ورق الٹے جائیں تو کاغذ بھی نہیں پھٹے گا، اور صرف ایک کتاب خریدی جائے تو شاید قیمت بھی برداشت کی جا سکتی ہے۔ خرابی یہ ہے کہ اس خاکسار کو 10,000 نسخے خریدنے کا اختیار نہیں۔ فرمانے لگی لیکن جن کو اختیار ہے وہ تو آپ کے دوست اور رفیق کار ہیں، آپ کی سفارش رد نہ کریں گے۔ عرض کیا لیکن سفارش کرنا بھی ایسا مستحسن فعل نہیں، اور تعجب ہے کہ آپ پھر بھی اقبال ہو کر سفارش کے محتاج ہیں۔ بولی سفارش تو اقبال بھی کرتے تھے، انہوں نے اپنے متعلق فرمایا ہے وہ ایک مرد تن آسان تھا، تن آسانوں کے کام آیا۔ عرض کیا قبلہ انہوں نے تو ایک چونٹی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ سلیمان کے پاس بھی حاجت لے کر نہ جائے، شاید وہ شعر بھی آپ کو یاد ہو۔ بولی یاد ہے، مگر اس لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی سے تو نیازمندی کی امیدیں وابستہ ہیں۔ ساتھ ہی آنکھوں میں نم لا کر ذرا روندی ہوئی آواز میں کہنے لگی بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ میں اس گہری جذباتی اپیل کے لیے تیار نہ تھا، مجھے کچھ اور نہ سوچا تو اضطراباً میرے منہ سے نکل گیا میری شیشی میں باقی نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے ایک یاس انگیز نگاہ آسمان پر ڈالی، کتاب سنبھالی اور بھرپور ناراضی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے چل دی کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحبی سرور نہیں۔ سفارش طلب سے نبٹنے کے کئی طریقے ہیں۔ بعض آدمی گلو خلاصی کے لیے نہایت فیاضی سے جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، لیکن یہ بزدلوں اور مصلحت کوشوں کا طریقہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کیجیے، ورنہ آپ کا بھی وہ حشر ہوگا جو ہمارے دوست کرشن چندر کا ہوا، اور قصہ کرشن چندر کا اس کی زبانی سنیے۔ ایک دفعہ میں لاہور میں ایک معمولی سا ٹیچر بن گیا، لیکن گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ پروفیسر ہو گیا ہوں۔ چنانچہ سفارشوں کا تانتا لگ گیا۔ سب سے پہلے ایک پرانے ہم جماعت بلوچ خان آ گئی، بولے منشی فاضل کا امتحان دیا ہے، دوسرا پرچہ نکما ہوا ہے، پروفیسر قاضی صاحب ممتحن ہے، انہیں کہہ کر پاس کروا دیں۔ پروفیسر قاضی صاحب میری رسائی سے تو سراسر باہر تھے، لیکن بلوچ خان کو ٹالنے اور کسی حد تک اپنی پروفیسری کا رعب جمانے کے لیے کہہ دیا ارے قاضی وہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے، تمہیں فرسٹ ڈویژن دلوا دیں گے۔ اس کے بعد بلوچ خان نے نتیجہ سنا تو فوراً لکھا اب گاؤں میں کبھی نہ آنا ورنہ مار ڈالوں گا۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ میرے ہمسائے پنڈت شیو نارائن اپنی بیٹی کی سفارش لے کر آدم کی۔ بولی کاکے پرکاش نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، تاریخ کا پرچہ ذرا گڑبڑا گیا ہے، شرما صاحب کے پاس پرچہ ہے، انہیں اشارہ کر دیجیے گا۔ اشارے سے ظاہر تھا کہ پنڈت جی کے ذہن میں میری رسوخ کا بلند تصور ہے، چنانچہ اس وقت تو کہہ دیا کہ فکر نہ کریں، پنڈت جی شرما کی کان پکڑ کر لڑکے کو پاس کروا دوں گا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ شرما صاحب کے کان میری گرفت سے یکسر باہر تھے۔ بہرحال مجھے معلوم تھا کہ لونڈا فیل تو ہو ہی جائے گا۔ اپنی برات اور کارگزاری دکھانے کے لیے ایک ترکیب نکالی۔ ایک دن پنڈت جی اور پرکاش کو بلا بھیجا اور کسی قدر جلال میں آ کر پنڈت جی سے خطاب کیا
واہ پنڈت جی واہ، آپ نے ہماری خوب کری کر۔ شرما صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے پرچہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا اور کہا تم خود ہی انصاف سے جو چاہو نمبر دے دو۔ اور پرچہ دیکھتا ہوں تو آؤٹ پٹانگ لکھا ہے کہ اکبر کی بیٹی کا نام دین الہی تھا اور اشوک لاٹیاں بیچا کرتا تھا، جہانگیر کبوتر پالتا تھا اور لارڈ ہٹن تیز دوڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ہجے غلط اور املا خراب، خدا جانے یہ لونڈا سارا سال کیا کرتا رہا ہے۔ اس پر ہماری کارگزاری سے مطمئن ہو کر پنڈت جی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور پرکاش کے رسید کرتے ہوئے فرمایا، کم بخت تاش کھیلتا رہا ہے اور کیا کرتا رہا ہے۔ لیکن جب کچھ روز بعد نتیجہ نکلا تو پرکاش پاس ہو گیا اور پھر باپ کا ڈنڈا لے کر میری تلاش میں پھرنے لگا۔ سپارس طلب سے نبٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے چور سمجھا جائے اور اس کے ساتھ چور کا ساتھ سلوک کیا جائے۔ جو ہی اس کی منہ سے سپارش کا کلمہ نکلی، آپ سر پر باہر رکھ کر چور ہے چلانا شروع کر دی۔ ہمسائے اکٹھے کر لی، قریب پون ہے تو پولیس کو اطلاع کر لی، بلکہ فائر بریگیڈ کو لانے کی کوشش کری، سائرن بجائے۔ اگر سپارس طلب بھاگنے کی کوشش کری تو اس سے گتم گتا ہو جائے۔ اگر آپ اسے گرفت میں نہ لے سکی تو کم از کم اس کی پگڑی یا ٹوپی ضرور نوچ لی اور پھر اس کا یا اس کی ٹوپی کا جلوس ضرور نکالی۔ اگر پاکستان میں اس طرح کی 2-3 واقعات ہو جائیں اور اخباروں میں چھپ جائے یا ٹی وی پر دکھائی جائے تو وطن عزیز سے سپارش کا 4 دن میں قلع قمع ہو جائے گا۔ جی دوستو، تو یہ مضمون تھا کرنل محمد خان کا اور مضمون کا نام تھا سپارش طلب۔ بہت اچھے انداز میں انہوں نے ہمارے معاشرے پر طنز کیا ہے کہ ہمیں اس سپارش کو ختم کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہماری بس میں ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکے، ہمیں اس سپارش کو ختم کر دینا چاہیے۔ جی دوستو، اب ایک اور مضمون امتحان، جو کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے۔ مصنف نے اس مضمون کو بہت خوبصورت انداز میں برتا ہے۔ جو طلباء ہیں جو اس مضمون کو ابھی سن رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وقت کی قدر کریں اور اپنی پرست صحیح طریقے سے نبھائیں، اور والدین سے گزارش ہے کہ بچوں پر خاص خیال رکھیں کہ وہ کس قسم کی تیاری امتحان کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مضمون یعنی امتحان پسند ہے اور آپ اسے ذاتی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو فیڈرل بورڈ کے جماعت نحم کے نصاب میں یہ شامل ہے۔ مضمون کا نام ہے امتحان اور مصنف کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کتاب میں صفحہ نمبر 70 پر یہ موجود ہے۔ تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نے سہی، نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نے سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نے سہی۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال سے ہی۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے، ان کے حواس، ان کا دماغ معطل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہو جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جانک آتا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرر صاحب پڑھانے میں مستغرق۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میری کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ والد صاحب قبل ہوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ ہم بھی بات کرتے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کی گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسی گزر گئی جیسی ہوا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئی، مگر میں بھی ایک ذاتی شریف ہوں،
ایک بڑھیا اور ایک بوڑھی کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے؟ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اس ہیلے سے ٹال دی، لیکن ٹاپ کی بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا۔ دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دیکھ نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی اور میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ بعض وقت والد والدہ کہتے تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہوں؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی و ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مرد باید کہ ہراساں نشد، یعنی مرد کو ڈرنا نہیں چاہیے، یعنی مرد کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امدادی غیبی، دوسری پرچوں کی الٹ پیر۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھے، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امدادی غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے عند الموقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ پرچوں کے الٹ پیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امیدی انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ خیر آمدم برسر مطلب 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت حلیق اور ہنسمکھ نگران کار تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، وہ میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی اور بڑے دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پر پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسے میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھی، سپا اول کی ہانہ پوری کی اور کڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کی پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔
کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسری کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسے تاڑ گئے تھے کہ ہر وقت بلائی ناگہانی کی طرح سر پر ہی کڑے رہتے تھے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیں۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھی۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئی، میں نے دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے اتب ہو گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی تو انہی صاحب سے ہوئی ہیں۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کی گزر گئی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا تھا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا۔ اس لیے قہر درویش برجان درویش آخری وقت تک امتحان کی کمرے میں بیٹھا رہتا، اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچی کی سختی کی ضرور شکایت کرتا۔ وہ بھی میری تشفی کے لیے ممتحن کو بہت کچھ برا بلا کہتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کے لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے۔ وہ چٹھی دے کر بہت اخلاق سے ملی، آنے کی وجہ دریافت کی۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ حنزات ہمیشہ ممنون احسان رہے گا۔ وہ بہت ہنسے اور دوسروں لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں؟ بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بلے مانس ممتحن تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دی، باقی نے تو 0 ہی ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بلاخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپڑاسی نے بدل دی، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچی کچھ ایسی بری نہیں کی تھی۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائی، انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو بہت برا بلا کہا، میری اشکشوئی کی اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال سے ہی، آخر کہاں تک بھی ایمانی ہوگی؟ 100 دن چور کے تو 1 دن شاکا، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ جی دوستو، یہ مضمون امتحان جو ہم نے پڑھا مصنف کا نام تھا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اگر آپ اسے ذاتی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو فیڈرل بورڈ کے جماعت نحم کے اردو میں یہ شامل ہے، یعنی نصاب میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی اور اپنے بھائیوں کی صحیح طرح رہنمائی کر لے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، اور ان کی نگرانی کرے کہ وہ امتحان کے لیے کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں اور کس طرح ان کی تیاری ہو رہی ہیں۔ دوستو اب ایک اور کہانی، یعنی یہ لوک کہانی ہے، یعنی کہانی کا نام ہے ماں کی نصیحت، اور اس کا جو مترجم ہے وہ ہے اجمل نذیر۔ سب سے پہلے ہم لوک کہانی پڑھیں گے کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہانی پڑھیں گے۔ تو چلو آؤ سب سے پہلے ہم لوک کہانی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں۔ لوک کہانی سے مراد عوامی کہانی ہے، یعنی وہ قصے کہانیاں جو عوام میں مروج ہوں۔ لوک کہانیاں اسلاف یا اجداد کی جانب سے سینہ در سینہ اور نسل در نسل چلی آنے والی داستانیں ہوتی ہیں۔
جن کی عام طور پر کوئی تحریری حیثیت نہ رہی ہو، مگر آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز اور ہر موضوع پر لکھا جا چکا ہے، وہی لوک کہانیاں بھی تحریری صورت میں جمع ہونے لگی ہیں، اور یہ کہانیاں ہمارے لوک ادب کا بنیادی حصہ ہیں۔ لوک کہانیاں ہر خطے اور ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں، اور یہ عوام کی اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی اقدار کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو چلو دوستوں، کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے ماں کی نصیحت، اور مصنف کا نام ہے یعنی مترجم ہے اجمل نذیر، اور یہ کہانی جو ہے یہ جماعت دہم کے اردو میں شامل ہے، یعنی KPK کی نصاب میں۔ کہانی کا نام ہے ماں کی نصیحت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیرنی رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو کافی حد تک جوان ہو چکا تھا۔ وہ شیرنی سے ہر روز خود شکار کرنے کی فرمائش کرتا تھا، لیکن شیرنی اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی تھی کہ ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خود سے شکار کر کے کھا سکے، کیونکہ شکار کرنے کے لیے صرف طاقت ہی نہیں بلکہ ہوشیاری اور شکار کے طریقے کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن سن کر سخت نالا رہنے لگا، اور خود شکار کرنے کو اس نے اپنی ضد بنا لیا۔ ایک دن شیرنی نے تنگ آ کر اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور نہ چاہتی ہوئی بھی بچی کو شکار کی اجازت دے دی۔ شیرنی کی بچی کی خوشی دیدنی تھی، لیکن شیرنی نے بچی سے وعدہ لیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے، کیونکہ انسان انتہائی چالاک اور زہرک ہوتا ہے۔ بچی نے چار و ناچار ماں سے وعدہ تو کر لیا، لیکن اس کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ ماں نے انسان سے لڑنے اور انسان کا شکار کرنے سے منع کیوں کیا۔ شیرنی کا بچہ ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے سرشار تھا۔ وہ اپنی جوانی پہ نازاں اور اسی سوچ میں غلطا تھا کہ وہ بہت طاقتور، پرتیلا اور پرجوش ہے۔ کسی میں یہ جرات نہیں کہ اس کا سامنا کرے اور اسے زیر کر لے۔ وہ اسی غرور میں ماں کی نصیحت اور اپنی کی گئی وعدے کو بھول گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی طاقت کو منوائے گا، لہٰذا وہ ہر بات سے پہلو تہی کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا۔ راستے میں اسے کئی چھوٹے بڑے جانور دکھائی دیے، لیکن وہ ان کی شکلیں پہچانتا تھا اور اس قدر جانتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک اونٹ دکھائی دیا۔ وہ اس سے قبل اونٹ جیسے جانور سے ناآشنا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں طاقتور بھی ہیں اور قد اور بھی۔ شیرنی کے بچے نے اونٹ کو للکارا اور کہا، او بدماش، تیار ہو جا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اونٹ نے شیرنی کے بچے کی للکار سن کر پوچھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، کیونکہ تم انسان ہو اور میں سب سے پہلے انسان کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ پھر گویا ہوا اور پوچھا، تم انسان کا شکار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، انسان طاقتور ہے، اس لیے میں سب سے پہلے اس سے پنجہ آزمائی کر کے اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ بولا، تم غلطی پر ہو، میں انسان نہیں ہوں۔ انسان تو بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے، مجھ پر بوجھ لاتا ہے، میرا دودھ دوہتا ہے اور میری قربانی کر کے گوشت کھاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ اونٹ کی جسامت اور قد کاٹ سے کافی مرعوب تھا اور اس خاطر اونٹ کو انسان سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا۔ اس نے اونٹ سے پوچھا، مجھے انسان کہاں ملے گا؟ میں سب سے پہلے اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ بولا، آگے چلتے جاؤ، جنگل میں کہیں نہ کہیں انسان کو پالو گے۔ شیرنی کا بچہ آگے بڑھا اور انسان کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دور جا کر اسے ایک ہاتھی دکھائی دیا۔ وہ ہاتھی کی جسامت دیکھ کر سہم گیا اور سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ شیرنی کے بچے نے ہاتھی کو للکارا اور کہا، او بدماش، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہو جا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھی شیرنی کے بچے کی بات پر حیران ہوا اور پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی جو تم اس قدر تیش میں آ گئی؟ شیرنی کا بچہ بولا، تم بہت طاقتور ہو
اور آج میں تمہیں زیر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں انسان سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں سب سے پہلا شکار انسان کا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو ہاتھی ہوں، انسان تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ وہ میری اوپر سواری کرتا ہے، مجھ پر وزن لاتا ہے اور میرے دانتوں سے منقش چیزیں بنا کر اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہاتھی کو طاقت اور جسامت کے لحاظ سے انسان سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھی سے پوچھا کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور مجھے کہاں ملے گا؟ ہاتھی نے غور کیا اور ایک درخت پر بیٹھے ہوئے بندر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان اس جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کی دم نہیں ہوتی، وہ کافی لمبا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اتنے میں ہاتھی کو درخت کاٹنے کی آواز آئی۔ اس نے شیرنی کے بچے سے کہا کہ اس آواز کی طرف بڑھو، یہ درخت کاٹنے کی آواز ہے اور درخت صرف انسان ہی کاٹتا ہے۔ شیرنی کا بچہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آگے چل پڑا۔ درخت کے قریب اسے انسان ہی ملا جس کی دم نہیں تھی اور قد بھی بڑا تھا۔ شیرنی کی بچی کو انسان، اونٹ یا ہاتھی سے زیادہ طاقتور دکھائی نہ دیا، لیکن جس درخت کو وہ کاٹ رہا تھا وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کا گھیرا بھی انسان کے جسامت سے کہیں زیادہ موٹا تھا۔ شیرنی کا بچہ اسے اتنا بڑا اور موٹا درخت کاٹتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں خوفزدہ ہوا، لیکن اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے انسان کو للکارا، او انسان، میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جا، آج میں تم کو مار کر ہی دم لوں گا۔ انسان شیرنی کے بچے سے گھبرایا اور پوچھا کہ اسے کیوں مارنا چاہتا ہے۔ شیرنی کا بچہ بولا، مجھ کو میری ماں نے منع کیا تھا کہ انسان سے بچنا، انسان بڑا چالاک اور خطرناک ہوتا ہے، لیکن میں نے خود سے عہد کر رکھا ہے کہ پہلا شکار انسان کا ہی کروں گا، لہٰذا تم میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انسان گھبرایا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ جذباتی ہے، اس کو کسی ترکیب سے ہی زیر کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، تم اپنی ماں سے شکار کا پوچھ کر آئے ہو، لیکن میں نے اپنی ماں سے شکار کی اجازت نہیں لی، اگر تم مجھے موقع دو تو میں بھی اپنی ماں سے اجازت لے آؤں۔ شیرنی کا بچہ اس کی باتوں میں آ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، جاؤ اور اجازت لے کر جلدی واپس آؤ تاکہ تمہارا مقابلہ کروں۔ انسان نے سوچا کہ یہ بیوقوفی پر اتر آیا ہے، کیوں نہ اس کی بیوقوفی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا، دیکھو، کل بھی ایک شیر میرا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا تو وہ بھاگ چکا تھا، کہیں تم بھی مجھ سے ڈر کر بھاگ نہ جاؤ۔ شیرنی کا بچہ بولا، میں تم سے نہیں ڈرتا، جاؤ اور جلدی اجازت لے کر واپس آؤ۔ انسان نے کہا، دیکھو، پرسوں بھی ایک شیر یہی کہہ رہا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ چکا تھا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھوں تاکہ تم بھاگ نہ سکو، اور پھر میں واپس آ کر تمہیں کھول دوں گا اور دونوں مقابلہ کریں گے۔ شیرنی کا بچہ انسان کی باتوں میں آ گیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے تسلی ہوتی ہے تو مجھے باندھ لو۔ انسان نے اسے مضبوطی کے ساتھ رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھا اور کلہاڑی ہاتھ میں اٹھا کر اس کا کام تمام کرنے لگا۔ شیرنی کا بچہ چلایا اور کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے ماں سے اجازت لی بغیر کیسے مار سکتے ہو، اور وہ بھی رسیوں سے باندھ کر؟ انسان بولا، تمہیں ماں نے نصیحت کی تھی کہ انسان طاقتور اور چالاک ہے، لیکن تم ماں کی نصیحت کو بھول کر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئی۔ جو لوگ ماں کا کہا نہیں مانتے وہ اس طرح نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماں کی نصیحت میں ہی اولاد کی بلائی ہے۔ جو لوگ ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس نے شیرنی کی بچی پر کلہاڑی سے زوردار وار کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور اسی میں ہی ہماری بلائی ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، ڈپٹی نذیر احمد کی ایک ناول ہے جس کا نام ہے توبۃ النصوح۔
پیرلبورگ کے جماعت نحم میں ان میں سے ایک پیراگراف 2-3 پیراگراف شامل کر دیے گئے ہیں جس کا نام نصوح اور سلیم کی گفتگو ہے۔ تو چلو آؤ یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ پیرلبورگ کے جماعت نحم کے اردو میں صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادی اٹھیے، بالاخانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ ہپا تو نہیں ہے؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ سلیم، بیدارہ، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میاں، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلی بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا ان کو بیچ دیجیے۔ سلیم، صورت سے کچھ غصہ تو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بیدارہ، نہیں تو۔ سلیم، تو اماں جان، ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ جاتی کیوں نہیں؟ سلیم، کچھ پوچھیں گے؟ ماں، جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئی؟ بیٹا، جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹی بھر کی دیر اور ہے۔ باپ، تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ، کیوں؟ بیٹا، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کی واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ، کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہوں؟ بیٹا، جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنج پا اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ باپ، تم بھی شطرنج کھیلنے جانتی ہو؟ بیٹا، مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ باپ، مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا، شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ باپ، کیوں؟ کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا، مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا۔ باپ، سبب؟ بیٹا، میں پسند نہیں کرتا۔ باپ، چونکہ مشکل ہے اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجپا میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کی بہت آسان ہے۔ بیٹا، ہاں، شطرنج کی نسبت گنجپا کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ باپ، ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجپا میں حافظے پر۔ بیٹا، میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ، تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا، آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ، آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا۔ بیٹا، آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ، وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پڈی جوتیاں پہنے، منڈے ہوئے سر، اونچی پاجامے، نیچی چولیاں۔ بیٹا، ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ باپ، پھر؟
بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتی بھی دیکھا ہے؟ باپ کبھی نہیں۔ بیٹا جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برسے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکی بڑے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چیڑتے، نہ کسی پر آواز کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے ایک گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر بیٹا منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم بخت، گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہا بصر و چشم۔ غرض میں اگلی دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اسی عورت تخت پر جائے نماز بچائے قبل رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہے، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتی رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کٹا ہو گیا۔ پیارے دوستو، جو ہم نے ابھی پڑھا یعنی نسوخ اور سلیم کی گفتگو، یہ مولوی نذیر احمد کی ایک ناول ہے جس کا نام ہے توبۃ النسوخ۔ اس ناول کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی فضول نہیں گزارنا چاہیے اور ہمیشہ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھے اخلاق اور اچھے اقدار اختیار کر لیں اور نیک اعمال کر کے اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اچھی طریقے سے سنوار سکیں۔ پیارے دوستو، ایک اور مضمون ہے جس کا نام ہے کاہلی۔ مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ یہ مضمون جو ہے یہ فیڈرل بورڈ جماعت نحم کے اردو میں شامل ہے، یعنی اس کی نصاب میں شامل ہے، اور کتاب میں صفحہ نمبر ہے 15۔ مضمون کاہلی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہر
اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوہ کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کی ایک حیوان ہے، اور جبکہ اس کی دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی حسلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا حرج داروں کا حال تھا۔ اور وہ اپنی دلی قوہ کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کی عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاوے گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کی وحشی بائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ فوار، بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزردار وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوت دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کی اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں ہے کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنی کی حالت پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنی قوت دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی یہی سبب ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنی دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوت قلبی اور قوت عقلی کی کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہوں۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رپا ہوں۔ غرض کہ کسی شخص کی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہمارے قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ جی دوستو، تو ابھی ہم نے جو مضمون پڑھا کاہلی، اس کا مصنف تھا سر سید احمد خان۔ اس سبق کا مین مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی قوت دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانا چاہیے اور ہمیشہ اپنے لیے اور اپنی قوم کی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب ہم کاہلی کو چھوڑ دیں گے تو تب ہم اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو اور اپنے خاندان کو ترقی دے سکتے ہیں۔ جب ہم کاہلی کو چھوڑ دیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی قوت عقلی کو اور قوت قلبی کو کام میں لائے اور اس کو ایک ایسے کام پر ڈال دے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو، تب ہم ترقی یافتہ قوم کہلائیں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ جی پیارے دوستو، تو آج کا ہماری جو سیر تھی وہ ختم ہو گیا، اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز درگاہ ملاکنڈ سے شروع کیا تھا اور بٹہیلی تک ہوتے ہوئے ملاکنڈ درگاہ واپس پہنچ گئی۔ اب میں اپنے گھر کی جانب رواں ہوں اور میرا گھر پہنچ گیا، یعنی یہی ہمارا محلہ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ سبق کے آغاز میں ہم نے ملاکنڈ اور درگاہ کا مختصر طور پر تعریف پیش کیا، اور ساتھ میں دو مزاحیہ مضامین امتحان اور سفارش طلب پیش کیا، کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور مصنف نے بہت جامع انداز میں اس پر روشنی ڈالی تھی کہ کس طرح ہم سفارش کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو آؤ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے سے سفارش کو، کرپشن کو جہاں تک ہم سے ہو سکے، جہاں تک ہماری بس میں ہے، اس کا خاتمہ کر سکے۔ کسی برائی کو ایک انسان اکیلا ختم نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک انسان ہمت کر لے اور جہاں تک اس سے ہو سکے، جہاں تک وہ محنت کر لے، تب یہ ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستوں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور ایک آخری بات کہ اپنے بچیوں کو
ضرور زیور تعلیم سے آراستہ کر لی۔ یہی بچیوں کی سب سے بڑی دولت ہے جو کہ انمول ہے، اور علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی اور جو زندگی کے سفر کے لیے نہایت اہم ہے۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔